अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़यास की दो किस्में बयान की गई थी पीछे। एक था क़यास की एक किस्म थी इत्तिहाद फिल नौ और दूसरी थी इत्तिहाद फिल जिन्स। इत्तिहाद फिल नौ ये था कि फ़रा की तरफ मुतअद्दी होने वाला हुक्म जो हो वो असल में साबित हुक्म की नौ से होना चाहिए। फ़रा में जो है मुतअद्दी होने वाला हुक्म जो हो वो असल में साबित हुक्म की नौ से हो, यानी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों मुत्तहिद हों। तो ये नहीं अगरचे महल्ले जो है हुक्म मुतग़य्यर हो जाए। महल्ले हुक्म मुतग़य्यर था, एक तरफ लड़का था दूसरी तरफ लड़की थी। और जिन्स का मतलब ये होता है कि असल और फ़रा का हुक्म जिन्स में मुत्तहिद हो। असल और फ़रा का हुक्म क्या हो? जिन्स में मुत्तहिद हो, या यूँ कहेंगे कि फ़रा से जो है फ़रा की तरफ मुताद्दी होने वाला हुक्म जो हो वो असल की जिन्स से हो, और यानी मुज़ाफ में तो वो मुत्तहिद हो लेकिन मुज़ाफ इलैह में क्या हो मुख्तलिफ हो। तो कल आपके सामने जो है इत्तिहाद फिल इल्लत की कई मिसालें आपके सामने पेश की गई थी। आज यहाँ से आपके सामने बयान कर रहे हैं इत्तिहाद फिल जिन्स के बारे में। तो इत्तिहाद फिल जिन्स के बारे में यहाँ पर फरमाते हैं मिसालु इत्तिहाद फिल जिन्स। इत्तिहाद फिल जिन्स की मिसाल, इत्तिहाद फिल जिन्स की मिसाल ये कहा गया कि कसरत तवाफ। सबसे पहले आया था कसरत तवाफ, कहा गया कि वो तुम्हारे घरों में जो आते हैं बच्चे और तुम्हारे ग़ुलाम और बांदियाँ, तो उनको चाहिए कि वो सुबह दोपहर और शाम इस वक्त में अगर घर में दाखिल हों तो वो इजाज़त लेकर के दाखिल हों, और इनके अलावा औकात में अगर आएँ तो उनमें कोई हर्ज नहीं है, इस वक्त में आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे हर वक्त में वो इजाज़त तलब करेंगे तो दिक्कत और परेशानी लाजिम आएगी। तो असल में वहाँ पर इल्लत क्या थी? कसरत तवाफ। उनका था क्या? कसरत तवाफ होना, बहुत ज़्यादा उनकी कसरत हो रही थी, आना जाना। तो अब ऐसी सूरत में क्या है, ये इजाज़त बार बार तलब करने में क्या आता? हर्ज लाजिम आता। लिहाजा वहाँ पर कर दिया गया हर्ज इस्तीज़ान सुकूत, यानी क्या कर दिया गया? हर्ज इस्तीज़ान का सुकूत, यानी इजाज़त तलब करने का हर्ज को लाजिम आने का सुकूत, यानी बार बार इजाज़त तलब करना लाजिम आता। तो इसलिए क्या है, हर्ज लाजिम आ रहा था, इसलिए इसको साकित कर दिया गया। अब यही इल्लत जब हमने देखी दूसरों में भी कसरत तवाफ, तो दूसरी जगह पे भी यही इल्लत पाई जा रही है कि घर में आने वाली बिल्ली वगैरह है, तो ये बिल्ली जो है ये गोया कि मकी सले बना, कौन सा? ऊपर वाला हर्ज कसरत तवाफ बांदियों के लिए। अब यहाँ पर यही इल्लत पाई जा रही थी किसमें? बिल्ली वगैरह के अंदर। तो इसी तरह कसरत तवाफ की बुनियाद पर उनके झूठे को भी नजिस करार न दिया गया, क्योंकि इसमें हर्ज लाजिम आता। तो वहाँ हर्ज निजासत का सुकूत हुआ, हर्ज निजासत का सुकूत हुआ। तो इस एतबार से दोनों के अंदर इल्लत पाए जाने की बुनियाद पर हुक्म एक ही साबित कर दिया गया, और कहा गया कि यहाँ पर बार बार इजाज़त तलब करने में भी हर्ज लाजिम आ रहा था, इसी तरह कसरत तवाफ़ की बुनियाद पर, और इसी तरह कसरत तवाफ़ की बुनियाद पर उनकी अगर निजासत का हुक्म दिया जाता तो परेशानी लाजिम आती। अब यहाँ देखें कि इत्तिहाद फिल जिन्स कैसे है कि ये कहा गया था कि मुज़ाफ में दोनों शरीक हों लेकिन मुज़ाफ इलैह में दोनों मुख्तलिफ हों। यहाँ हर्ज में दोनों तो बराबर हैं, लेकिन मुज़ाफ इलैह में एक जगह इस्तीज़ान है और दूसरी जगह जो है वह निजासत का सुकूत है। एक जगह इस्तीज़ान का सुकूत है और दूसरी जगह जो है वह निजासत का सुकूत है। तो यहाँ पर जो है इत्तिहाद फिल जिन्स यहाँ तो हुआ, लेकिन इत्तिहाद फिल नौ नहीं है। इत्तिहाद फिल नौ नहीं, क्योंकि मुज़ाफ इलैह क्या है, इसके मुख्तलिफ हैं। और इत्तिहाद फिल नौ कहा गया था कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों क्या हो? मुत्तहिद हो। लिहाजा इत्तिहाद फिल जिन्स बना कि मुज़ाफ में तो मुत्तहिद हो लेकिन मुज़ाफ इलैह में मुत्तहिद ना हो। और मकीस अलैह ये था, यहाँ मकीस क्या हुआ? ये वाला हुआ। सही है नहीं? ये इत्तिहाद फिल जिन्स की एक मिसाल हुई। इसी तरह सिग़र कहा गया था कि बच्चे के अंदर, बच्चा चूँकि अपना आजिज़ है, समझ नहीं सकता, सही तौर पर सलाहियत नहीं रखता है, तजर्बा कार नहीं है,
تو اس کے مال میں جو ہے باپ کو ولایت حاصل تھی. کیا تھی؟ مال میں باپ کو ولایت حاصل ہوئی تاکہ وہ صحیح طور پر اس کا جو ہے مال کو صحیح اندازے پر خرچ کر سکے، اس کے لیے خرید و فروخت کر سکے، کہیں اپنی نا تجربہ کاری کی بنیاد پر یہ کچھ گھاٹا نہ اٹھا لے. تو کہا گیا کہ صغر کی بنیاد پر باپ کو اس کے مال پر ولایت حاصل ہے. اور جب یہ دیکھا کہ باپ کو اس کے مال پر ولایت حاصل ہے تو یہی علت جو ہے صغر کی جو پائی جا رہی تھی اس کے نفس کے اندر بھی پائی جا رہی تھی. لہٰذا نکاح کرنے کا مسئلہ ہے تو باپ کو جو ہے اس کا نکاح کرنے کا مسئلہ بھی باپ کے ہی سپرد کر دیا جائے گا، اور کہیں گے کہ اس کا نکاح اگر کرانا ہو بچپن میں تو باپ کو حوالے کیا جائے گا تاکہ صحیح جگہ پر اس کا کیا نکاح ہو سکے. تو کہا گیا کہ یہ صغر کی علت جو ہے یہ جو ہے باپ کو تصرف کا ملکہ حاصل ہے بیٹے کے مال پر ولایت مال، اور یہی صغر کی علت جو ہے پائی جا رہی تھی ولایت نفس کے اندر. تو یہاں پر بھی جو ہے باپ کو ولایت نفس حاصل ہو گئی اور باپ کو تصرف کا حق دے دیا گیا نفس کے اندر. یہاں پر بھی دیکھیں اتحاد جنس ہے، اتحاد فی النوع نہیں ہے، کیونکہ مضاف میں ولایت میں دونوں شریک ہیں، لیکن ایک طرف مضاف الیہ میں مال ہے اور دوسری طرف میں کیا ہے نفس ہے. تو یہ بھی کیا پہلا مقیس علیہ ہوا ولایت مال اور دوسرا ولایت نفس کیا ہوا مقیس ہوا. تو لہذا یہاں پر بھی اتحاد فی الجنس ہوگا، یعنی مضاف میں شریک ہیں لیکن مضاف الیہ میں شریک نہیں ہے، تو اتحاد فی النوع یہاں نہیں ہے. تیسری مثال تھی بلوغ مع العقل، عقل کے ساتھ بالغ ہونا. عقل کے ساتھ جب بچہ اب تک بالغ نہیں تھا تو باپ کو ولایت مال حاصل تھی اور ولایت نفس بھی حاصل تھی، لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا تب ایسی صورت میں کیا ہے باپ کو جو ولایت مال کا کیا ہو گیا زوال ہو گیا، زوال ولایت مال کی ولایت کا زوال ہو گیا. اب بچہ وہ خود قادر ہے اپنے مال کا تصرف کر سکتا ہے، بچے کو اوپر باپ کو وہاں تصرف حاصل نہیں ہے. اب یہاں بلوغ مال عقل یہ مقیس علیہ بنا زوال ولایت مال ہو گیا. تو چونکہ یہاں پر اسی کی وجہ سے علت مال بلوغ مال عقل کی وجہ سے یہاں پر بھی زوال ولایت نفس میں بھی یہ چیز پائی جائے گی. لہذا نفس پر چونکہ اس کو کیسے ہوئی تھی قدرت حاصل ہوئی تھی ولایت مال کی بنیاد پر، اور جب ولایت مال کا زوال یہاں پر ہو گیا بلوغ مال عقل کے ساتھ تو ولایت نفس کا زوال بھی ہو جائے گا. یہاں پر بھی اتحاد فی الجنس ہے کہ زوال ولایت میں تو دونوں شریک ہیں لیکن مال میں کیا ہے اور نفس میں دونوں شریک نہیں ہیں. مضاف میں تو شریک ہے لیکن مضاف الیہ میں شریک نہیں ہے، تو اتحاد فی الجنس ہوا، اتحاد فی النوع نہیں ہوا. ومثال الاتحاد فی الجنس، اور اتحاد فی الجنس کی مثال ما یقال جو کہا جاتا ہے کثرت الطواف علت سقوط حرج الاستئذان، کہ کثرت طواف یہ بار بار اجازت طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرنے کی علت ہے. بار بار اجازت طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرنے کی علت ہے. فی حقی ما ملکت ایماننا، ان لوگوں کے حق میں جو ہمارے مملوک ہیں، ان کے حق میں جو ہمارے مملوک ہے. مملوک میں کون ہے؟ غلام اور باندی دونوں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مملوکوں کے حق میں بار بار اجازت طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرنے کی علت کیا ہے؟ کثرت طواف ہے. فیسقط حرج نجاست سور، تو اسی طرح جو ہے بلی اور گھر میں رہنے والے دوسرے جانوروں کے جھوٹے کی نجاست کا حرج بھی ساقط ہو جائے گا. تو گھر میں رہنے والے بلی اور دوسرے جانوروں کی جھوٹے کی نجاست کا حرج بھی ساقط ہو جائے گا. بہذی علت، اسی علت کی وجہ سے. علت کیا؟ کثرت طواف. فإن هذا الحرج، کیونکہ حرج سور یہ کیا ہے؟ من جنس ذالک الحرج، حرج استئذان کی جنس ہے. کیونکہ یہ حرج سور حرج استئذان کی جنس ہے. لا من نوعہ، اس کی نوع سے نہیں ہے، کیونکہ حرج نجاست یہ جو ہے حرج استئذان کا غیر ہے. پورا جو اگر دیکھیں گے تو حرج نجاست حرج استئذان کا غیر ہے، لیکن مضاف میں دونوں شریک ہیں، تو اس اعتبار سے اتحاد فی الجنس ہوا. وَكَذَلِكَ الصِّغْرُ عِلَّةُ وِلَایَةِ التَّصَرُّفِ لِلْأَبِ فِی الْمَالِ، اسی طرح صغر یہ علت ہے باپ کے لیے، اسی طرح صغر جو ہے باپ کے لیے مال میں تصرف کی ولایت کی علت ہے. کیا ہے؟ اسی طرح صغر جو ہے یہ علت ہے مال میں باپ کے لیے ولایت تصرف کی علت ہے. فَيَثْبُتُ وِلَایَةُ التَّصَرُّفِ فِی النَّفْسِ، تو اس اعتبار سے ولایت تصرف جو ہوگی وہ ثابت ہوگی نفس میں بحکم هذه العلت، اسی علت کے سبب سے. علت کیا ہے؟
علت صغر چھوٹا ہونا، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ باندی کے حق میں بھی ہو جائے گی، یعنی لڑکی کے حق میں بھی ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں ولایت تصرف کی علت ہے باپ کے لیے مال میں، تو اسی طرح ولایت تصرف ثابت ہوگی نفس میں بھی اسی علت کے سبب سے۔ وَإِنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَةِ مَعَ عَقْلٍ، اور لڑکی کا عقل کے ساتھ بالغہ ہونا، یہ علت زوال ولایت الاب، یہ مال میں جو ہے باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی علت ہے۔ باپ مال میں باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی علت ہے۔ فیزول ولایت فی حق النفس، تو اب باپ کی جو ولایت ہے وہ نفس کے حق میں بھی کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی۔ بہذ العلت، اسی علت کیا ہے؟ بلوغ مع العقل کی وجہ سے، صحیح ہے نہیں؟ یہ اتنی چیز بیان کر دی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں تجنیس علت۔ تجنیس علت کیا کہتے ہیں؟ تجنیس علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے عام معنی مراد ہو، ایک ایسے عام معنی مراد ہو جو منصوص یعنی اصل اور فرع یعنی دونوں کو شامل ہو۔ کیا ہو؟ دونوں کو شامل ہونا چاہیے، صحیح ہے نہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں تجنیس علت۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نوع میں یعنی قیاس کی جو یہ قسم ہے، کون سی والی؟ تجنیس علت، یعنی علت کا عام ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جن سے علت کا عام ہونا ضروری ہے، ایک ایسا عام معنی مراد لیا جائے جو اصل اور فرع دونوں کو شامل ہوتا ہو۔ ایک علت تجنیس میں ایک ایسا عام معنی مراد لیا جائے جو اصل اور فرع دونوں کو شامل ہوتا ہو، تو ہم اس کو کہیں گے تجنیس علت کہیں گے۔ اس طور پر کہ ہم کہیں گے کہ باپ کے لیے صغیرہ کے مال میں ولایت حاصل ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ باپ کے لیے صغیرہ کے مال میں ولایت حاصل ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ بذات خود مال کے تصرف کرنے سے عاجز ہوا کرتی ہے۔ بھائی وہ تجربہ کار نہیں ہے، صحیح طور پر خرید و فروخت نہیں کر سکتی، تو وہ انسان جو ہے گھاٹے میں آ سکتی ہے۔ اب ایسی صورت میں چونکہ صغر کی بنیاد پر گھاٹے میں اٹھا لے گی، تو اب ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ باپ کے لیے ولایت ثابت کر دی جائے اس کے مال کے اندر، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ایسا معنی ہے کہ لڑکی کا تصرف سے عاجز ہونا، لڑکی کا تصرف سے عاجز ہونا، یہ ایسا معنی پایا گیا کس کے اندر؟ مقیس علیہ کے اندر۔ کیا ہے کہ لڑکی کے مال میں باپ کو ولایت تصرف حاصل ہوئی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ میں عاجز ہے اس بات سے کہ وہ خود سے کام کرے، خرید و فروخت کرے۔ تو یہاں پر لڑکی کے مال میں ایک ایسا معنی پایا گیا کہ تصرف سے عاجز ہونا، یہ ایک ایسا معنی پایا گیا جو مقیس علیہ میں تھا، اور یہی عام معنی جو ہے اس کے تصرف عن النفس، نفس کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، تصرف عن النفس کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ کہ کیونکہ جب وہ مال میں عاجز ہے تصرف کرنے سے، تو نفس میں بھی اپنے عاجز ہے، صحیح طور پر وہ انتخاب نہیں کر پائے گی شوہر کا۔ تو اب ایسی صورت میں باپ کو اختیار دیا گیا کہ اس کے لیے شوہر کی تلاش کون کرے؟ باپ تلاش کرے۔ تو یہاں دیکھیے کہ تجنیس علت کا ایک ایسا معنی مراد لیا گیا جو اصل میں پایا جا رہا تھا کہ اپنے تصرف میں تصرف کرنے سے عاجز ہو جانا، اور تصرف کرنے سے عاجز ہونا یہ مقیس علیہ میں بھی پایا جا رہا تھا، تو مقیس جو نفس کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، تو اس عام معنی کو کیا کر دیں گے؟ وہاں پر بھی ثابت کر دیں گے۔ اسی طرح کثرت طواف آپ دیکھ لیں، کثرت طواف، یہ کثرت طواف جو ہے اجازت لینے کو بار بار طلب کرنے میں کیا ہے؟ حرج اور تنگی لازم آ رہی تھی، حرج اور تنگی لازم آ رہی تھی۔ اب یہی جو ہے تجنیس علت یہاں دیکھیں کہ حرج استیزان سقوط، یعنی اجازت بار بار لینے کا حرج کو ساقط کرنا۔ اب یہی کثرت طواف ہم نے دیکھا جانوروں میں، سانپ میں دیکھا، اسی طرح بلی وغیرہ میں دیکھا، تو یہاں پر بھی حرج نجازت کا سقوط ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک ایسا معنی مراد لیا گیا تجنیس علت کا کہ کیا ہے؟ حرج اور تنگی لازم آنا۔ کیا ہے؟ حرج اور تنگی لازم آنا، اس میں بھی پایا جا رہا تھا مقیس علیہ میں، اور حرج اور تنگی کیا ہے؟ اس مقیس میں بھی پائی جائے گی۔ تو یہاں ایک ایسا عام معنی مراد لیے گئے جو اصل اور فرع دونوں کو شامل ہو رہے، صحیح ہے نہیں؟ کہیں گے پھر یہاں پر ثم لا بد فی النوع فی هذا النوع من القیاس من تجنیس العلہ، پھر قیاس کی اس نوع میں علت کا عام، تجنیس علت کا عام ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ جنس کا عام معنی ہونا ضروری ہے، تجنیس علت کا عام ہونا ضروری ہے۔ پھر قیاس کی اس قسم میں تجنیس علت کا عام ہونا ضروری ہے، بیان تقولہ، اس طور پر کہ آپ کہیں انما یثبت ولایت الابی فی مال الصغیر،
کہ باپ کی ولایت جو ثابت ہوتی ہے صغیر کے مال میں اس لیے لأنہا عاجزتن، صغیرہ کے مال میں اس لیے کہ لأنہا عاجزتن التصرف، کیونکہ وہ جو ہے بذات خود تصرف کرنے سے عاجز ہے، بذات خود تصرف کرنے سے عاجز ہے۔ فاثبت الشرع ولایت الابی، تو باپ نے جو ہے کیا ہوگی، شریعت نے جو ہے باپ کی ولایت ثابت کر دی، کئی لا یتعطل مصالحها المتعلقۃ بذالک، تاکہ وہ مصلحتیں معطل اور خراب نہ ہو جائیں جو اس کی جو ہیں اس سے وابستہ ہیں، تاکہ کیا ہے شریعت نے باپ کی ولایت ثابت کر دی تاکہ وہ مصلحتیں جو ہیں متعلق جو ہیں جو اس سے وابستہ ہوتی ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں جو اس کے صغیرہ کے مال سے وابستہ ہیں، صغیرہ کے مال سے جو وابستہ مصلحتیں ہیں وہ خراب نہ ہو جائے، تو باپ کی ولایت حاصل کر دی کہ کہیں یہ الٹی سیدھی کوئی چیز نہ خرید لے، تاکہ باپ اس کے لیے خرید و فروخت کرے صحیح طور پر۔ کہہ رہا وقت عجزت عن التصرف فی نفسها، اور اسی معنی کی وجہ سے یہی چیز کیا ہے وہ اپنے نفس میں تصرف کرنے سے بھی عاجز ہے، اور وہی چیز کیا ہے اپنے نفس میں تصرف کرنے سے بھی عاجز ہے۔ فوجب القول بولایت الابی علیہا، تو اب جو ہے اس پر یعنی صغیرہ کے نفس پر بھی باپ کی ولایت کا قول کرنا ثابت ہو گیا، تو اب صغیرہ کے نفس پر بھی باپ کی ولایت کا قول کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا، یعنی کیا پائی گئی یہاں پر تجنیس علت کا عام معنی پایا گیا کہ اپنے افعال میں تصرف سے عاجز ہونا، اور اپنے افعال میں جس طرح ولایت مال میں تصرف سے عاجز ہے ایسی ولایت نفس میں بھی تصرف سے عاجز ہوگی۔ وعلی ھذا النظائر، اور اسی پر اس کی دوسری اور نظیر ہے، نظیر ہے کیا، کثرت طواف والی، جیسے مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ کثرت طواف دونوں جگہ پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ایسے ایک عام معنی بنا لیا گیا، کثرت طواف میں بھی حرج اور تنگی کا لازم آنا، حرج اور تنگی کا لازم آنا جس طرح یہاں پایا جا رہا تھا کہ بار بار اجازت طلب کریں گے تو حرج اور تنگی لازم آئے گی، اور یہی عام معنی جو ہے حرج اور نجاست سقوط میں بھی پایا جا رہا تھا، حرج اور تنگی کا لازم آنا، تو اس عام معنی کی بنیاد پر کیا کر دیا گیا، دونوں جگہ حکم ثابت کر دیا جائے گا۔ وحکم القیاس الاول، اور پہلے والے قیاس کا حکم، پہلا والا قیاس کون سا تھا، اتحاد فی النوع والا، اتحاد فی النوع کا حکم یہ ہے، اتحاد فی النوع کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں، اتحاد فی النوع میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ دونوں متحد ہوتے ہیں، اگرچہ دوسرے وصف میں مختلف ہو جائیں، دوسرے وصف میں مختلف ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلی والی قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس میں فرق ڈالنا چاہے، دونوں میں مقیس علیہ اور مقیس میں فرق ڈالنا چاہے، تو اس کے فرق ڈالنے کی بنیاد پر یہ باطل نہیں ہوگا، کیا ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری والی جو قسم ہے اتحاد فی الجنس، اگر وہ مقیس علیہ اور مقیس میں فرق بیان کرنا چاہے کسی خاص بنیاد پر کہ ہم جو آپ تجنیس علت بتاتے ہیں اس کے اندر ہم اس علت کو مانتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، وہاں پر وہ فرق پڑ جائے گا اور پھر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ یہ کہا گیا تھا، پیچھے آپ کے سامنے پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ صغر جو ہے، صغر یہ علت ہے ولایت نکاح کی، صغر یہ علت ہے ولایت نکاح کی صغیر کے مال میں، صحیح ہے نہیں، بچے کے حق میں، تو اب وہ ولایتیں جو ہیں ولایت نکاح ثابت ہو جائے گی باندھی کی، لڑکی کے حق میں بھی، صحیح ہے نہیں، لڑکی کے حق میں بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا تھا، یہ کون سا ہے، اتحاد فی النوع کی مثال ہے کہ صغر یہ علت ہے ولایت نکاح کی لڑکے کے حق میں، تو یہی ولایت کیا ہو جائے گی، ثابت کی ہو جائے گی لڑکی کے حق میں بھی، کیونکہ یہاں پر بھی کیا پایا جا رہا ہے، علت پائے جانے کی بنیاد پر۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے، یہ کہے کہ آپ نے صغیر کے مال میں اس بنیاد پر کیا ہے ثابت کیا ہے کہ وہ عجز تصرف کرنے سے عاجز ہے، تصرف کرنے سے عاجز ہے، تو ایسی بنیاد پر کہ آپ نے جو ہے اس کی بنیاد پر آپ نے اس کے مال میں ثابت کیا اور پھر اسی کے نفس میں ثابت کر دیا کہ وہ دونوں جگہ جو ہے تصرف کرنے سے عاجز ہے۔ کہتے ہیں لیکن اگر لڑکی اگر سیبہ ہو گئی ہو تو سیبہ ہونے کی وجہ سے تو وہ اپنے نفس پر جو ہے تصرف کرنے سے عاجز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جب جہاں دیدہ ہو گئی، شوہر دیدہ ہو گئی تو وہ تجربے کار ہو گئی، جب تجربے کار ہو گئی
تب ایسی صورت میں وہ تصرف کرنے سے عاجز کہاں رہے گی؟ اب تو وہ جو ہو گئی تجربہ کار ہو چکی ہے، جب تجربہ کار ہو گئی تو وہاں پر اس پر آپ قیاس کرنا، اس لڑکی کو اس پر کیا ہے، تو اب یہ درست نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو لڑکی کو آپ نے قیاس کیا تصرف سے عاجز ہونا. لڑکے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے مال میں اور نفس میں تصرف کرنے سے عاجز ہے، لیکن لڑکی جب سیبہ ہے تو وہ تصرف کرنے سے عاجز نہیں ہے، لہذا اس کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا. یہ کس میں کسی نے کیا فرق ڈالنا چاہا؟ کس میں؟ اتحاد فی النوع والی قسم میں. تو ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ فرق ڈالنا بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ہے علت جو قرار دیا ہے وہ صغر قرار دیا ہے. کیا ہے؟ صغر قرار دیا ہے، اور صغر کی علت دونوں جگہ متحد ہے، اگرچہ وصفاً کیا ہو جائے وہ مختلف ہو جائے. سمجھ میں آ نہیں؟ اور تجنیس علت میں اگر کوئی فرق ڈالنا چاہے، تجنیس علت میں فرق ڈالنا چاہے، اس طور پر کہا گیا کہ لڑکے کے مال میں باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ لڑکا جو ہے وہ تصرف کرنے سے عاجز ہے. لڑکا اپنے مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ ابھی چھوٹا ہے تو تصرف کرنے سے عاجز ہے، اس بنیاد پر باپ کو اس کے مال میں ولایت تصرف حاصل ہے. آپ کہتے ہیں اسی پر آپ قیاس کر کے اس کے نفس میں بھی تصرف کی ولایت آپ باپ کے لیے ثابت کریں. تجنیس علت والی مثالوں میں باپ کے لیے اس کے مال میں بھی تجنیس ہے، یعنی ولایت تصرف آپ ثابت کریں، تو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے کوئی اعتراض کرنے والا کہے گا یہ آپ کا قیاس کرنا درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ بچہ چھوٹا ہے تو وہاں پر ضرورت اس کو اس کی ہے کہ ہم یہاں پر باپ کی ولایت ثابت کر دیں، اس کے کھانے کے، پہننے کے، رہنے کے انتظامات ضروری کرنا ہے باپ کے لیے، تو وہاں پر اس کو ضرورت ہے، اس لیے باپ کو جو ہے ولایت تصرف دی گئی مال کے اندر. لیکن بچہ چھوٹا ہے تو اسے کون سی شادی کی ضرورت ہے، اسے کون سی ابھی جو ہے عورت کی ضرورت ہے، تو اس کی شادی تو بڑے ہو کر کرنا ہے، تو ابھی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تصرف نفس والی. تو لہذا تصرف نفس والے مسئلے کو آپ اس پر قیاس نہ، تصرف والے مسئلے کو آپ کیا ہے اس کے اوپر نہ قیاس کریں، یعنی کیا ہے، لہذا آپ کا قیاس کرنا تصرف نفس بھی جائز ہوگا. تو تصرف نفس والا مسئلہ جو ہے آپ قیاس نہیں کر سکتے اس کے اوپر تصرف مال کو، کیونکہ تصرف مال میں تو کیا ہے وہ ضروری ہے، بچے کی مصلحت وابستہ ہے، باپ کو خرچ کرنا ہی پڑے گا، لیکن ابھی شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، ابھی وہ چھوٹا ہے. تو ایسی صورت میں تصرف نفس جو کو آپ قیاس کریں اس کے اوپر یہ درست نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے تجنیس علت میں سامنے والے نے معترض نے دونوں کے درمیان فرق ڈال دیا، کہا کہ یہ دونوں کے درمیان فرق ہو گیا تجنیس علت میں، لہذا آپ جو ہے تصرف مال پر قیاس کر کے تصرف نفس ثابت نہیں کر سکتے باپ کے لیے، تو اس کا یہ کیا کرنا، قیاس کرنا صحیح ہوگا. اور ایسی بنیاد پر اگر کوئی فرق کر دیتا ہے تو ہم جو ہے مقیس علیہ کا حکم مقیس میں ثابت نہیں کریں گے. سمجھ میں آ گیا؟ وحکم القیاس الاول، اور پہلے والے قیاس کا حکم یہ ہے کہ ان الاول انہ لا یبطل بالفرق، کہ پہلا والا جو ہے وہ فرق سے باطل نہیں ہوتا ہے، پہلا والا اتحاد فی النوع فرق سے باطل نہیں ہوتا. لأن الاصل مع الفرع، اس لیے کہ اصل فرع کے ساتھ لما اتحد فی العلت، جب اصل فرع کے ساتھ علت میں متحد ہو گئی، وجب اتحادہما فی الحکم، تو اب ضروری ہے کہ ان کا اتحاد حکم میں ہونا بھی، ان دونوں کا حکم میں متحد ہونا بھی ضروری ہے. لہذا دونوں جگہ ہم کیا مانیں گے، صغر ہی علت مانیں گے، اگرچہ وہ سیبہ صغیرہ ہیں. صغر ہے تو اس بنیاد پر جس طرح بچے کے اوپر ولایت حاصل ہے، ایسی کیا ہوگا، صغیرہ سیبہ پر بھی ولایت حاصل ہوگی. تو آپ کہیں گے کہ فَإِنْ وَجَبَ اتِّحَادُهُمَا، تو اب ان کا اتحاد کرنا ضروری ہوگا حکم میں. وَإِنِ افْتَرَقَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ، اگرچہ وہ اس علت کے علاوہ دوسری جگہوں میں کیا ہو، مختلف ہوں، دوسرے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس علت میں متحد ہو گئے تو حکم ثابت ہو جائے گا. اگرچہ وہ اس علت کے علاوہ، یعنی جو ہم نے علت ثابت کی ہے اس کے علاوہ میں اصل و فرع دونوں کیا ہوں، جدا ہوں. وہ حکم القیاس الثانی، اور قیاس ثانی کا حکم، قیاس ثانی اتحاد فی الجنس میں، اتحاد فی الجنس، قیاس ثانی کا حکم کے اصل، یعنی وہ حکم جو فرع میں ثابت ہو اور وہ اصل کے حکم کے جنس سے ہو. صحیح ہے نہیں؟ اس طور پر کہہ رہے ہیں فساد بممانعت التجنیس، یہ اس کا جو ہے فساد ہو سکتا ہے تجنیس کو کیا ہے، ممنوع قرار دے کر کے، تجنیس کو ممنوع قرار دے کر، یعنی یہ کہا کہ جو آپ جنس قرار دے رہے ہیں، تجنیس علت کا عام معنی قرار دے رہے ہیں، وہ ہم جنس کو کیا کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں اس کے اندر. جس طرح آپ نے مقیس علیہ کے اندر جو جنس قرار دی ہے، کیا
کہ صغیر کا مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہونا، تو اب اس کے یہی جنس کو ہم کس کے اندر کر دیں؟ نفس کے اندر کر دیں. تو کہہ رہے ہیں یہ جنس کو ہم کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے، کیونکہ ضرورت یہاں مال میں تو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی صغیر ہے، لیکن ابھی نفس میں تصرف کرنے کی باپ کو تو اجازت ہے ہی نہیں اس طور پر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجنیس کو روک دے، منع کر دے. کہہ رہے ہیں حکم ثانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا فساد ہوگا تجنیس کو، جنس کو کیا کر کے؟ منع کر کے. والفرق الخاص، اور خاص فرق کے ذریعے سے. وہو بیان، اور وہ بیان اس بات کا کہ ان تاثیر الصغیر، کہ صغر کی جو تاثیر ہے، فی ولایت تصرف المال، کہ صغر کی تاثیر مال میں تصرف کی ولایت میں، صغر کی تاثیر مال میں تصرف کی ولایت میں فوق تاثیری، اس صغر کی تاثیر سے بڑھ کر ہے فی ولایت تصرف فی النفس، جو کیا ہے؟ نفس میں تصرف کی ولایت میں. تو نفس میں تصرف کی ولایت میں اس صغر کی تاثیر سے بڑھ کر ہے. حاصل کلام اس کا یہ ہوا کہ صغر کی جو ولایت ہے یہ زیادہ اہم ہے، اور نفس کی جو تاثیر کا اثر ہے وہ کم درجے کا ہے. لہذا اس مقیس علیہ کا قیاس اس مقیس میں نہیں کریں گے. اور ہم جب باپ کے لیے تصرف ثابت کر دیا مال کے اندر، تو اب یہ ضروری نہیں کہ ہم اس حکم کو متعدی کر دیں. کہاں پر؟ نفس کی طرف بھی، کیونکہ نفس میں ابھی تصرف کرنے کی حاجت نہیں ہے، نہ اسے ضرورت ہے شادی کرنے کی، نہ کرانے کی. تو اب ایسی صورت میں بلا وجہ وہاں پر ہم اس حکم کو متعدی کریں. تو دیکھیے کہ قیاس کو اس نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تو اس منع کرنے کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا؟ یہ حکم ثابت اس میں نہیں کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ صغر کی تاثیر مال میں تصرف کی ولایت میں اس صغر کی تاثیر سے بڑھ کر ہے جو نفس میں تصرف کی ولایت میں ہوا کرتی ہے. لہذا اس منع وارد بنیاد پر یہ اصل کا حکم فرع کی طرف متعدی نہیں ہوگا. تو حاصل کلام یہ کہ اتحاد فی النوع میں اگر کوئی منع وارد کرتا ہے تو اس منع کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ اصل اور فرع کا حکم باطل نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم نے علت میں متحد کر دیا تو اب ان کا متحد ہو جانا ضروری ہے. کیونکہ جب ہم نے صغر مان لیا دونوں جگہ، تو اگرچہ کوئی منع وارد کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.